बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं और भट्टी साहब थोड़ी चिट चैट कर रहे थे और मैं ये कह रहा था कि भट्टी साहब वो सुबह भी क्या सुबह है जब आपके पास ब्लैक कॉफ़ी ना हो सुबह सवेरे, वो वाइब नहीं आ रही होती आपको। ये हम चिट चैट कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने देखा कि हमारा वो बच्चा जो लेके आता है सामान, ब्लैक कॉफ़ी ला चुका है मेरी, तो वो मुझे भी पहुंच जाएगी। ले जी, ऐसे ही बहुत से लोगों को चाय की तलब होती है मॉर्निंग में, कुछ लोग कॉफ़ी की तलब करते हैं मेरी तरह के, कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, कुछ लोग मिल्क पीते हैं, कुछ लोग शहद वाला पानी पीते हैं। सबकी अपनी अपनी एक्टिविटी है। एक्टिविटी होनी चाहिए लेकिन हेल्दी होनी चाहिए। एक एक्टिविटी अभी मेरे साथ भी हो गई, अभी बहुत टाइम कम रह गया था तो मुझे इशफाक साहब का फ़ोन है, और आप जानते हैं इशफाक साहब कौन है, हमारे प्रोड्यूसर हैं, और मुझे कहते हैं निज़ाम साहब खैरियत है, अभी तक पहुंचे नहीं। मैंने कहा खैरियत है, बिल्कुल 1 घंटा पहले निकला था, लेकिन आज ट्रैफिक कह रही है कि जिस स्पीड से तुम जाना चाह रहे हो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो बहरहाल ये चलता रहता है। हम पहुंच गए हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। आपको पता है तिलावत जो फॉर्मेट है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, और आज टॉपिक ऑफ द डे है रास्ते के आदाब। इसमें हम तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं, हम दोनात शामिल किए जाएंगे और जादू जन्नात का सेगमेंट भी आज शामिल किया जाएगा। मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद होते हैं कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ कारी हैं पैगाम टेलीविज़न के, इनको वार्मली वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अमूमन होता ही है कारी साहब कि मैं आपको वेलकम कर रहा होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आज आपने मुझे वार्डरोब से बाहर निकल के ऐसे खुले बाजुओं से वेलकम किया। निज़ामी साहब आ जाए जी, आज ही वेट हो रहा था आपका। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई अलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, हंसती मुस्कुराती शख्सियत हैं, हंसते मुस्कुराते इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आज तो वार्डरोब के बाहर सोफे पे विराजमान और अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे मैंने कहा हमारे कि आने आज से पहले। पहले आने वाले सारे लेट हैं तो चलो फिर इस्तकबालिए के बैठ जाते हैं। ठीक है, और सर खैरियत सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। लें जी, जिम्मेदारी का आगाज़ करते हैं। कारी साहब से गुजारिश है, कारी साहब तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سورہ فجر کی آیت 17 سے 30 تک آپ نے تلاوت فرمائی، اور فیلنگ بڑی خوبصورت مجھے لگ رہا ہے آپ کی اس تلاوت کے بعد ہے. آپ کے جو جذبات مجھے محسوس ہو رہے ہیں. آیات ہی کچھ ایسی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اکبر، اور جنت کی طرف ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ کرے ہم لوگ میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسی محفلیں جنت میں بھی سجیں، خوبصورت محفلیں. جو ذکر کیا گیا اس اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں، اس میں کہا گیا کہ یتیم پر خرچ کرو لیکن عزت کے ساتھ، اور وراثت دو، حقداروں کو وراثت دو اس سے پہلے کہ قیامت آن پہنچے، تب پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ محبتیں ہیں جی جو ہمیں ملتی ہیں اپنے کلام الہی سے، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا مخاطب ہیں اور ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. مجھے ایک تھینک یو بھی ادا کرنا ہے بھٹی صاحب، اور قاری صاحب آپ کو شامل کروں گا، جو ہمیں پسند کرتے ہیں. ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، دوست احباب ہیں، ہمارے ہم اثر ہیں. انٹرنیشنلی جب آپ کو کالز آتی ہیں ان نون نمبر سے یا میسیجز آتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، سراہا جاتا ہے. اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، مزید بھی دے، تو دل بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور جہاں پہ ہماری اصلاح کے لیے تھوڑی بہت تنقید ہوتی ہے، اس سے ہم سیکھنے کی دعائیں بھی بہت ملتی ہیں، بہت دعائیں بھی بہت ملتی ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جی، جنہوں نے ہمیں پسند کیا. بھٹی صاحب کو، قاری صاحب کو، صبح وطن کے اس پلیٹ فارم سے جو لوگ آتے ہیں، ہماری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، آمین. اور آپ کی محبت کا بہت شکریہ. چلتے ہیں سر آپ کی جانب، اب کرنے کا کام آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، آج کی جو آیات قاری صاحب نے تلاوت کی نا، وہ دل کو بھی دہلانے والی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہانے والی ہیں. جی. اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ بندہ اس روز کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا. تو کتنی دنیا ہوگی جو وہاں پر کاش کہہ رہی ہوگی، اور آج موقع ہے تو آج کچھ کر لیں تاکہ اس حسرت سے، ندامت سے بچا جا سکے. اللہ تعالی ہمیں اس دن کے اس حسرت نامے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین. جیسے قاری صاحب نے کہا کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو آج کا جو کرنے کا ایک خوبصورت عمل ہے نا، پہلے تو ہم عمومی سارے ناظرین کے لیے بیان کرتے ہیں. تو آج کل چونکہ الیکشن کا دور ہے، تو آج کا عمل خصوصی افراد کے لیے ہے، یعنی الیکشن سلیکشن ریجیکشن کے سارے معاملات شروع ہو چکے ہیں. تو ہر شخص، میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ آپ کے حلقے میں کتنے لوگ کھڑے ہیں، تو ایک سیٹ پر 25 افراد کھڑے ہیں، اور سب کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ جیتے گا، حالانکہ جیتنا تو ایک نے ہے. جی. تو یہ جو دوڑ ہے اس کرسی کے اصول کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کے حقوق کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں. تو آج کا جو عمل بتانے والا ہے ان احباب کو جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرسی میرے ہاتھ آ جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذمہ داریاں بڑی سخت بیان کی ہیں. ہمارے یہاں عموماً ہوتا کیا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہاتھ جوڑتے ہوئے، بزرگوں کے پاؤں چھوتے ہوئے منتیں کر رہے ہوتے ہیں ووٹر کی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی نظر نہیں آتے ہیں. اور جتنا پیسہ یہ ابھی خرچ کر رہے ہیں الیکشن مہم پر، میں تو حیران تھا کہ ایک بندہ کروڑوں روپے لگا رہا ہے اور ایک حلقے میں 20 لوگ کھڑے ہیں. تو اگر یہ سارے اپنا 10% بھی الیکشنوں سے پہلے اس حلقے میں خرچ کیا ہوتا، لوگوں سے ملے ہوتے، تو میرا تو خیال الیکشن کی ضرورت ہی نہ رہتی. یہ بلا مقابلہ بھی جیت سکتے تھے، لیکن ایسا بدقسمتی ہوتا نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کو تنبیہ کی ہے. فرمایا من ولی من امر الناس شیئا، جس بندے کو کوئی ذمہ داری مل جائے، میرے امتیوں کی کوئی عہدہ، کوئی منصب مل گیا ہے، فاحتجب عن اولی الحاجۃ والضعفاء، اور پھر وہ
کمزور لوگوں سے اور ضرورت مند لوگوں سے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے. غائب ہو گیا, اسمبلی میں پہنچا تو پھر کہاں ملاقات, وہ بیچارے پیچھے پیچھے ہیں اور یہ آگے آگے, نہیں ملتا دوبارہ. فاحتجب اللہ عنہ یوم القیامہ, تو قیامت کے روز اللہ بھی اس شخص سے منہ موڑ لے گا. جب یہ ضرورت مند ہوگا, جب یہ معافی کا درخواست گزار ہوگا, وہ اللہ بھی اس کی نہیں سنے گا. تو اس فرمان نبی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ عہدہ دے دے, منصب دے دے, امت کے کسی منصب پر اس کو بٹھا دے, تو وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کے لیے ہر وقت حاضر ہونا چاہیے. اس کو غریبوں مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے, اپنے حلقے کے عوام کا خیال کرنا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شاندار امیر المومنین رضی اللہ عنہ, انہوں نے اپنے گورنرز پر یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ گھر کے باہر دروازہ نہیں لگائیں گے, گیٹ نہیں ہوگا, چوکی دار نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے؟ کہ ضرورت مند جب چاہے پہنچ جائے. اس کے باوجود ایسے شاندار حکمران بھی تھے, اور آج ہمارے بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سپیشل نصیحت کی کہ کبھی بھی عہدہ نہیں مانگنا, منصب مانگنا ہی نہیں ہے. اگر خود مل جائے بغیر مانگے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی, اور اگر تم نے خود کہا نا مجھے ووٹ ڈالو, تو پھر مدد کوئی نہیں ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس حکمرانی, امارت, اس عہدے کی حقیقت بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فرما دیں. تو آپ نے فرمایا اولھا ملامہ, جب بندہ کسی عہدے پر بیٹھ جاتا ہے تو لوگوں کی طرف سے ملامتی بیان شروع ہو جاتے ہیں. کوئی یہ اس طرح جیتا, یہ اس طرح جیتا, اس نے کرسی ایسے حاصل کی. دیکھیں کتنے الزامات ہوتے ہیں. وَثَانِهَا نَدَامًا, جب وہ تھوڑا سا یہ حکمرانی کا مزہ چکھ لیتے نا, پھر اس کو خود بھی شرمندگی ہونی, میں کتنے پاس کیا, میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں, اس کو خود بھی ندامت ہونی شروع ہو جاتی ہے. فرمایا وَثَالِثُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یا فرمایا وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن اس کا جو رزلٹ ہے وہ عذاب کی صورت میں نکلنے والا ہے. اِلَّا مَنْ عَدَلْ, سوائے اس شخص کے جو عدل و انصاف کرے, جو کرسی جو منصب اس کو ملا ہے وہ اس کو عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کرے. لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ أَقْرَبِيهِ, جب رشتہ داروں کا معاملہ ہوگا تو عدل کرے گا کیسے؟ اور اب ہم دیکھتے نہیں کہ اندھیر نگری بنائی ہوتی ہے کسی بھی افسر کے رشتہ داروں نے. تو یہ عہدے اور یہ منصب عدل کرنے والے کے لیے تو چھوٹ ہے کہ وہ بچ جائے گا, اور جس سے عدل نہ ہو سکا اور جیسے عموماً ہو رہا ہے نہیں ہو پا رہا, تو یہ منصب اس کے لیے قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہے, عذاب کا باعث ہے. اور اس کے لیے تو یہ عذاب ہی عذاب, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر یہ لے لیا ہے تو پھر نصیحت کیا ہے کہ پھر وہ چھپے نہیں, بھاگے نہیں, بلکہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہو, ان کی ضروریات پوری کرے, ان کے مسائل کو دیکھے, ان کے حقوق ادا کرے. ٹھیک ہے, تو آج کا وظیفہ تو پریکٹیکل آپ نے بھٹی صاحب پورا احاطہ کر دیا آنے والے دنوں کا بھی. یہ جتنے بھی لیڈر ہیں, اگر کوئی جیت جاتا ہے تو الحمدللہ, جو جیتے نہیں ہیں تو وہ بھی تو اپنے حقیقی کے عوام کے ساتھ پھر رہے نا. یہ تو نہیں کہ بس الیکشن ختم تو بات ختم. بالکل تو ان کو بھی ان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے, ان کے ساتھ مل کے رہیں تو اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کو سلیکٹ کریں, کیونکہ آپ سارا سال 5 سال ان کے ساتھ رہے ہیں. اچھا بڑی صاحب, جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہوگا یا سن رہا ہوگا اس کے سامنے ساری وہ سچویشن چل گئی ہوگی ماضی کی اور مستقبل کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. آپ اور میں صبح آتے ہیں تو ایسا پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے, گاڑی کہتے ہیں پیچھے کر لو, سب کو کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ, یہ ہمارے سلیکٹیو لوگ ہیں جن کو ہم نہیں سلیکٹ کیا. اب آپ دیکھتے ہیں گھروں کے باہر سٹیکرز لگنا شروع ہو گئے ہیں, گھر میں آ کے بیل دے کے جی السلام علیکم, بندے کہتے ہیں جی آپ کون ہیں, جی ہم فلاں ہیں, آپ چلے آگے, ہم آپ کو نہیں, یعنی اس طرح کے معاملات ہیں. تو آپ کس منہ سے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ Anyway, آپ نے کہا کہ گھر کا دروازہ نہ لگانے کا حکم دیا گیا تاکہ سائل آ سکے اور اپنی مطلوبہ اور جب چاہے آ سکے, رات کو آئے دن کو آئے, آپ ان کے خادم ہیں. اور ہم آپ دیکھیں گارڈز کی ایک لمبی لائن ہے, وہ بیریئرز ہیں, قریب بھی نہیں جانے دیتے. کئی کلومیٹر دور تک آپ وہاں پہ جو نہیں جا سخت سکتے. مظلوم ہو نا, وہ کاغذات کا درخواستوں کا پلندہ لیے دفتر سے دفتر دھکے کھاتا رہا, تک کوئی سنوائی نہیں ہوتی. تو ہم تو بالکل اپوزٹ کہہ رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک سمپل سی اپلیکیشن, سمپل سی, کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں تھا. تو جب ہم متعلقہ کلرک کے پاس گئے نا تو وہ ہمیں دیکھتے ہی ہنس پڑا. ہم نے کہا بھائی کیا ہم نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ کہتا ہے آپ فلاں ڈپارٹمنٹ سے آئے ہو؟ جی. فلاں مسئلے کے لیے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نا میرے کو آج کل وہ آئی ہو رہے ہیں. اس نے نکالی دراز سے ایک درخواست, اس پیپر کے اوپر کوئی جگہ باقی نہیں تھی کہ جہاں مزید کوئی آفیسر اس کے اوپر سائن کر سکے. پھر بھی وہ رکی پڑی تھی, مسئلہ پھر بھی وہی کا وہی.
بٹ صاحب تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ اس نظام میں کوئی بہتری لا دے. آمین. اللہ ہمیں توفیق دے, ہمارے دلوں کو صحیح راستے کی طرف راغب کر دے. ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں. مجھے ایک میسج ہے بڑا خوبصورت رات کو, اور کہا کہ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا کہ آپ پیر والے دن بھی پروگرام کرتے ہیں, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. آپ جنت المبارک کو بھی پروگرام کرتے ہیں. مبارک دن آپ کو. میں نے کہا کتنی خوبصورتی سے سوچی گئی ہوگی یہ بات اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے. اچھا سر, اس سے پہلے کہ میں کویسچنز کی طرف چلوں, مجھے ایک چیز خود بھی پوچھنی ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں نے ایسے پڑھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. تو یہ اس کی ترتیب کا فرق کیوں ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے جو آخری حدیث ہے نا, وہ اس طرح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ ترتیب بہت شاندار ہے, ٹھیک ہے, جامع بھی ہے. آپ اسی کو روٹین بنائیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. باقی یہ جو کلمات ہیں نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ, آپ نے ان کلمات کو کہا ہے کہ یہ وہ ہیں جو قیامت والے دن آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ باقی رہنے والے کلمات ہیں, نیک اعمال جو اجر و ثواب آپ کے ساتھ جائے گا. اور ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ الحمدللہ سے شروع کر دیں, الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر, آپ اللہ اکبر سے شروع کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مانے تو وہی ہیں. وہی. ٹھیک ہے. لیں سر, پہلا کویسچن ہے, پوچھا گیا ہے کیا ہم اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ یا ساری زکوٰۃ کالج کی غریب طالبات کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ دیکھیں, زکوٰۃ دینے کے لیے غریب کر کیا رہا ہے یہ اہم نہیں ہے. جی, اہم یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ غریب کو دیں گے اور مسلمان کو دیں گے. نان مسلم کو آپ اپنے علیحدہ سے ڈونیشن میں سے جو مرضی دے سکتے ہیں, لیکن نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تھا تو ان کو اسپیشل نصیحت کی تھی, جو زکوٰۃ وہاں سے وصول ہوگی مسلمانوں سے لیں گے, وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ, انہی مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم بھی ہوگی. تو اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کن کن کو دی گی وہ 8 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں خود, کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, آخر تک آیت. تو اس میں جو زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان میں سے ایک ہے غریب, جس کو ہم کہتے ہیں. غریب وہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اپنے کچھ نہ کچھ وسائل ہیں لیکن ضروریات زندگی کے لیے کافی نہیں ہیں. تو یہ بچے سکول پڑھتے ہوں, کالج پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں, ہم نے زکوٰۃ دینی ہے کہ وہ مستحق ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ غریب ہیں, وہ کالج پڑھیں, یونیورسٹی پڑھیں, وہ کوئی کام کریں, کچھ بھی کریں, اگر وہ غریب ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو غریب ہونے کی وجہ سے ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے. البتہ کچھ اسکول اور کالج والے یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آمدنی میں سے کوٹا رکھا ہوا ہے کہ اتنے اسٹوڈنٹ کو ہم فری پڑھائیں گے, ان کو ہم یونیفارم دیں گے, کتابیں دیں گے, یہ کریں گے یہ کریں گے. تو اس طرح سے کرنا محل نظر ہے. ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ جتنی اپنے مال میں سے نکالتے ہیں وہ غریب کے ہاتھ میں رکھیں. جی, غریب اس سے یونیفارم خریدے, کتابیں خریدے, اپنی تعلیم جاری رکھے, یا گھر کی ضروریت کو جو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے اس کو پورا کرے, وہ اس کی مرضی ہے. آپ اس کو جبر نہ کریں کہ ہم آپ کی فیس ہی دیں گے, ہم آپ کا یونیفارم ہی دیں گے, ہم آپ کو کتابیں ہی لے کر. نہیں, یہ جبر کرنا جائز نہیں ہے. اس کو آپ رقم دیں, وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے. تو یہ جو بچیاں ہیں کالج کی, اگر وہ غریب کے تعریف میں آتی ہیں یا وہ مسکین کی تعریف میں ہوتی ہیں تو ان کو ضرور دی جا سکتی ہے. ٹوٹل زکوٰۃ دے دیں آپ اپنی پوری, تاکہ ان کی دیگر ضروریات بھی پوری ہوں, یا آپ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دینا چاہیں تو جائز ہے. جی, تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ مزدوری کر رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, وہ کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ضروری ہے کہ وہ غریب ہے کہ نہیں, زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. اگر مستحق ہے تو اس کو دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کوئک یہ بھی ایک آنسر دے دیجیے گا, جس طرح میں کوئی بھی نان مسلم کی بھی مدد کر دیتا ہے, وہ حقدار ہے, نظر آتا ہے, اس کا ثواب بھی ہے؟ بالکل ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مشہور واقعہ کہ جس میں ایک بدکارہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تھا اور اس بخشی گئی, تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس کا بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا تھا فی کل کبد رطبۃ اجر,
ہر جاندار کے ساتھ جو آپ حسن سلوک کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. آنسر دا کوشچن. تو جو غیر مسلم ہیں ان کو زکوٰۃ چونکہ ایک فریضہ ہے, جی اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی اللہ نے خود دیا ہے, تو وہ نہیں دیں گے, لیکن اپنی جیب سے آپ اس ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں, اس کا ثواب ہے. بلکہ کرنی چاہیے. اگر ضرورت مند آپ سے آ کر التجا کرتا ہے اور واقعی ضرورت مند اور جینون, تو ضرور مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, ایک لائیو کالر ہیں, شامل کرتے ہیں. شمائلہ صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ جی میری بہن میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے. فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ بھائی آپ پہلے تو ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کے لیے کہ بہت اچھا پروگرام کیا ہے, اور نہ دوسری اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے ایسے. آمین آمین. اور دوسری بات یہ ہے, مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب میں نا اعتکاف میں بیٹھی تھی, جی تو میرا اعتکاف ٹوٹ گیا تھا دوسرے دن ہی. اچھا جی. تو میں پریشان ہوں, اب میں کیا کروں, کیونکہ آگے پھر آئندہ رمضان آ رہا ہے. جی. اور اس کے علاوہ میں پارلر کی جاب کرتی ہوں, تو غربت گھر میں ہے, یعنی کہ شکر الحمدللہ گھر کا گزارا ہو رہا ہے. جی. تو رینٹ پہ رہتی ہوں, مطلب میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کا ہاتھ بڑھاؤں, ہاں مطلب کاروبار میں یا کچھ بھی. تو میں نے پارلر کا کورس کیا ہے, تو سب نے مجھے کہا ہے کہ کمائی اچھی نہیں ہے. جی جی. تو میں نے کہا بھائی میں وہ کام نہیں کروں گی جیسے آئی برو, اور دوسری بات یہ کٹنگ وغیرہ. میں نے کہا باقی برائڈ جو تیار ہوتی ہے میک اپ وہ تو میں کر لوں گی. تو اس سوال کا مجھے یہ جواب چاہیے کہ واقعی حرام کمائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میں نماز پڑھتی ہوں نا, جب سے میں بالکل ٹھیک ہوتی ہوں. جی. تو نماز کے دوران میری نا اتنی ہوا خارج ہوتی ہے, گیس ہوتی ہے پیٹ میں اتنی کہ میرا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. پھر میں کرتی ہوں پھر, اور میں بامشکل 4 فرض بھی پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. تو یہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے, ابھی آپ کا جواب لیتے ہیں ہم جو مفتی صاحب دیں گے. اور ویسے ہم بڑی مرتبہ اس سوال کا جواب دے بھی چکے, جو سیکنڈ پارٹ ہے. اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے کہوں گا ہمارے اسپیکر میں کوئی ایشوز ہیں وہ بھی چیک کر لیں. سر جی, 2 کوسچن. پہلا سوال تھا کہ انہوں نے اعتکاف توڑ دیا. اعتکاف کا جو مسکن ہے نا وہ ہے مسجد. جی. اگر تو یہ بہن بیٹھی تھی مسجد کے اندر سنت کے مطابق اعتکاف, اور کسی وجہ سے توڑ بیٹھی ہیں اور اب وہ اس پر پشیمان ہیں, تو اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. اب وہ اسی رجب میں کر لیں, شعبان میں اتنے دن کا اعتکاف 10 دن کا کر لیں. جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ اعتکاف رہ گیا تھا, تو آپ نے پھر شوال میں کیا تھا, تو وہ اگلے مہینے کر لیتی. اب تک نہیں کر پائیں تو اب کر لیں, شعبان میں کر لیں. دوسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ نماز میں ان کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے. جی. تو اس کا جواب تو ہم کئی بار دے چکے ہیں کہ اگر ایسا مریض ہو جس کی ہوا کنٹرول نہیں رہتی, پیشاب کے قطرے کنٹرول نہیں رہتے, استحاضہ والی عورت کا خون نہیں رکتا, تو وہ ایک دفعہ وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد ایک مکمل نماز پڑھ لے. اگرچہ درمیان میں وضو ٹوٹ بھی جائے تو وہ اپنی ایک پوری نماز فرض نفل سنتے جتنی بھی وہ پڑھنی چاہتی وہ پڑھ سکتی ہیں, اجازت ہے. تیسرا غالباً سوال تھا کہ بیوٹی پارلر کا کام. بیوٹی پارلر کا کام کے اندر اگر غلط کام نہ کیے جائیں جو اللہ کے نبی نے حرام کیے ہیں, مثال کے طور پر جو جائز کام ہے وہ تو ہے عام میک اپ, اور جو حرام ہے اس کے اندر شامل ہے یہ بووں کو بریک کرنا, یہ تو ہوتا ہے پارلر میں سر, ٹیٹو بنانا, دانتوں کی خراش حسن کے لیے, تو اس پر تو اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. تو وہ اگر لعنتی کام چھوڑ دیے جائیں اور صرف جائز کام کیے جائیں تو پھر بیوٹی پارلر کی کمائی حلال اور جائز ہے, عورت کر لے. تراشنا عورتوں کے کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ تمام کام جو اللہ کے نبی نے منع کیے ہیں وہ بھی وہاں ہوتے ہوں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, پھر حرام ہو جائے گی, کمائی حلال نہیں رہے گی. ٹھیک. تو خلاف شریعت کاموں سے بچتے ہوئے اگر وہ پارلر اپنا چلا سکتی ہیں, جو میرا نہیں خیال کہ ممکن ہو, کیونکہ جو پارلر میں آئیں گی صاحبہ وہ تو سارے کام وہ جتنے بھی ہیں فیشن کے مطابق وہ کروائیں گی, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پارلر کیسے چلے گا, کاروبار نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ حلال کام کرتے ہوئے ممکن ہو ان کے لیے تو پھر وہ کمائی جو ہے بالکل حلال ہے, کر سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, آگے کوسچن ہے وہ شامل کرتے ہیں. پوچھا گیا عموماً لوگ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, چونکہ یہ مہینہ مبارک قریب آ رہا ہے اس لیے زکوٰۃ کے مصارف ذرا تفصیل سے بیان فرما دیں تاکہ زکوٰۃ دینے والوں کو مکمل علم ہو کہ وہ کہاں کہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی, میں نے ابھی عرض کیا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 60
60 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 8 مصارف خود بیان کیے ہیں. فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین جی والمؤلفة قلوب والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے خود فرض کر دیا ہے. نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 اگر اسلامی حکومت ہو، شعبہ زکوٰۃ موجود ہو تو اس کے جو ورکر ہوں گے زکوٰۃ کٹھی کر کے لانا، آگے تقسیم کرنا، تو 30 ورکر کو بھی اس میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہیں. نمبر 4 وہ نان مسلم جو اسلام کے قریب ہو رہے ہیں یا نیا کو مسلمان ہوا ہے تو اس کو بھی اس مد میں سے دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی مد میں سے. چوتھا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، یا آج کے دور میں اگر کوئی شخص کسی کیس میں دیت کی وجہ سے جیل میں پڑا ہے یا اس پر کوئی ایسا جرمانہ عائد ہو گیا، کوئی جیل میں پڑا ہے، بھاری رقم ہے، ادا نہیں کر پا رہا، اس کو بھی اس میں سے دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے کہ کوئی شخص مقروض اتنا ہو گیا ہے، اس نے کسی دوسرے کا قرضہ اپنے ذمہ لیا تھا اور وہ خود بھی نہیں ادا کر سکا، تو مسلمانوں سے زکوٰۃ سے ہیلپ لے کر وہ ادا کر سکتا ہے. پھر ہے فی سبیل اللہ، اس کا سب سے پہلا اور بہترین معنی تھا جہاد فی سبیل اللہ. جی مجاہدین کی ضروریات، ان کا اسلحہ، ان کا کھانا پینا. اب اس کو ایکسپینڈ کیا علماء اکرام نے دور حاضر کی ضرورتوں کے تحت کہ فی سبیل اللہ میں ہر وہ مشن آئے گا جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہو. جیسے ہمارا ٹی وی کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں تک اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے. اسی طرح مدارس ہیں، اسی طرح علماء اکرام ہیں جو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں. تو ان سب پر بھی فی سبیل اللہ کو انہوں نے لاگو کیا ہے. اب اس کو مزید کچھ لوگوں نے ایکسپینڈ کر لیا اپنی مرضی سے کہ تمام رفائی ادارے، تمام ہاسپٹل اس میں آتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. دینی مدارس دین کی بلندی کے لیے، اللہ کے دین کو نشر کرنے کے لیے، اور ہاسپٹل اور رفائی اداروں میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ دیکھیں گے رمضان آئے گا، تمام NGOs بڑے بڑے پوسٹر لگے ہیں، فلیکسز لگے ہیں، آپ کے گھروں میں وہ آپ کو میسج بھی کر رہے ہیں اور بروشر بھی دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہمیں دیں. جی تو یہ جو رفائی ادارے ہیں، NGOs ہیں اور ہاسپٹل ہیں، ان کے لیے علماء اکرام نے شروط رکھی ہیں کہ اگر یہ زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں جی تو اس کو خرچ بھی اسلامی طریقے سے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس ہاسپٹل میں کیا صرف وہی غریب آتے ہیں کہ جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یا امیروں کا علاج بھی کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر وہ اس ہاسپٹل کی بلڈنگ، اس ڈاکٹرز کی فیسیں اس زکوٰۃ کی مد سے نہیں دے سکیں گے. صرف غریبوں پر خرچ ہو رہا ہے تو پھر رفائی ادارہ، وہ NGO، وہ تنظیم، اگر وہ صحیح طور پر غریب تک پہنچا رہے ہیں یا مسکینوں کو پرورش کر رہے ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے. اور آخری ہے ابن السبیل کہ مسافر، جی وہ بیچارہ رستے میں اس کا زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہیں جی شامل کرتے ہیں. بشرا صاحبہ ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز تھوڑی اونچی کر دیں جی، بالکل ہم سن نہیں پائیں گے. آپ 1 منٹ لائن پر رہیے گا ہمارے ساتھ. والیوم تھوڑا اونچا ہوتا ہے اسپیکر کا. آپ سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. اور جی بشرا صاحبہ اب بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا مزید اونچا کیجیے جی والیوم تاکہ سن پائیں. جی میری بہن پوچھیے، کیا سوال پوچھیں گی آپ؟ مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا سوال ہے، کل آپ نے وہ جواب دیا تھا، سوال کا جواب دیا تھا کہ عورت کے حصے میں بہن بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے جائیداد میں. جی تو وہ اگر بیٹیاں ہیں تب ہوگا اور بیٹے نہیں ہیں، اور اگر بیٹے بھی ہیں تو کیا تب بھی بنتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. اور نوید بھائی سے میرا بھی سوال ہے. جی جی پوچھیے. نوید بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ پی ٹی وی پہ جو 40 اسٹار آتے تھے آپ وہ ہیں؟ ہاں جی میں وہی ہوں. ہاں آپ کی اسمائل وہی ہے. اچھا جزاک اللہ. آپ نے کیسے پہچانا جی؟ کوئی پرانے میرے کلپس آپ نے دیکھے؟ نہیں آپ کی اسمائل وہ ہے بچپن والی. اچھا جی، یعنی معصومیت گئی نہیں میری ابھی تک. سبحان اللہ. چلے جزاک اللہ. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا. ابھی آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں. آپ کی آپ مجھے کہتے رہتے ہیں ہنستا مسکراتا. سر یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے مجھ پہ. نہیں یہ تو آپ کا ٹریڈ مارک پرانا لگتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. آمین. ہم نے وظیفہ بتایا تھا نا، اضحک اللہ سنک. جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے. جی تو بہن نے جو سوال کیا کہ جائیداد میں اگر بیٹے بھی ہوں جی
तो ये बेटा बड़ा पावरफुल है। बेटा अगर हो और बेटियां भी हों तो फिर पूरी जायदाद इन्हीं में तकसीम हो जाएगी। जैसे उन्होंने कहा था कि वालिदैन भी नहीं हैं, खामद भी नहीं हैं, तो फिर अब हैं कौन? बेटियां हैं और एक दो बेटे हैं। तो फिर सारी जायदाद इनमें सिंगल और डबल के रेट से तकसीम हो जाएगी, बेटे को डबल और बेटी को सिंगल। तो फिर जो चचाजाद हैं, जो बहन भाई हैं, वो सारे फारग हो जाएंगे। जी जी ठीक है। एक और क्वेश्चन है सर, वो उसकी जाने बढ़ते हैं। कोई शख्स अगर जान बचाने के लिए झूठ बोलता है तो क्या ये जायज़ है? अगर वो गलत बयानी से काम नहीं लेता तो उसे कत्ल किए जाने का यकीन है, क्या वो झूठ बोलकर अपनी जान बचा सकता है? मोमिन को हुक्म तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अलैकुम बिस्सिद्क, मोमिनो सच बोलो। जी सच तो है वो आपको नेकी, और नेकी आपको जन्नत तक ले जाएगी। और झूठ से बचो, झूठ से बचो, ये जहन्नम की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर मसला ऐसा हो कि सच बोलने की सूरत में जान जा रही है तो जान बचाना एक उससे भी आला और अरफा एक अमल है। तो ऐसी सूरत हाल में उलमाए कराम कहते हैं कि तौरिया एक इस्तिलाह है। तौरिया का मतलब आम जुबान में मैं आपको कहूँ तो वो होता है गोल मोल जवाब दे दें। अच्छा, यानी क्लियर कट भी जवाब ना दें कि आपकी जान जाए, मुबहिम सा जवाब और है। क्लियर कट झूठ भी ना बोलें, भी ना हो। तो गोल मोल था, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं गेड़ा करा दें पंजाबी में कि वो सुनने वाला समझ रहा हो कि ये सच बोल रहा है और आप सच के बजाय अपना मतलब निकाल रहे हों, तो ये उस वक्त है जब आप जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आम हालात में नहीं, ये ना समझ ले कि मुफ्ती साहब ने कहा गेड़े कराया करो, बस वो आप लोग पे आ समझ जाएंगे लेते फिर हैं। बात। जी तो अगर जान को खतरा है तो जान बचाने के लिए तौरिये का इस्तेमाल कर लें बजाय सरी झूठ बोलने के। लेकिन अगर वो बजाय ऐसा भी तौरिया भी करने के काबिल नहीं है, गोलमोल जवाब भी नहीं उसका समझ आ रहा, तो ऐसे मौके पर उलमाए कराम कहते हैं कि यहाँ झूठ बोल लेना उसके लिए जायज़ है, जिंदगी बचाने के लिए। ठीक है। एक लाइव कॉलर है जी, शामिल करते हैं। शुमाइला साहिबा हैं बहावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? जी मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूछिए, क्या पूछेंगी आप? भाई मेरे अब्बू ना फोत हो चुके हैं। उन्होंने फोत होने से पहले ना अपनी सारी जायदाद हम बहनों के नाम कर दी है। हम 3 बहनें हैं जी। तो क्या अब उन जायदाद में मेरे चाचू का हिस्सा भी होगा? अच्छा ठीक है, आपकी कॉल करने का शुक्रिया। मैं अभी पूछता हूँ सर। अल्लाह अकबर। तो ये बुज़ुर्ग जो हैं ये गलत कर गए। वरासत के मसाइल ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी इंसान के ज़िम्मे नहीं लगाया कि वरासत को वो ख़ुद तकसीम करे। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने वरासत को ख़ुद तकसीम करके दिया है कि ये झगड़ा ही ना रहे। हमारा यहाँ होता क्या है, ये जो बहन कह रही है ना कि वो कोई चचा भी वो पहले से ज़हन में होगा कि ये पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी जब बच्चियाँ ही हों सिर्फ तो 2/3 बच्चियों का था, 1/3 चचा का था। ठीक है। तो चचा को महरूम करने के लिए उन बुज़ुर्गों ने ज़िंदगी में ही बेटियों के नाम शिफ्ट कर दिया, तो ये गलत किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को विरासत से महरूम करने की नीयत से ऐसा फ़ैसला करना दुरुस्त नहीं था। तो उनको चाहिए था कि वो अल्लाह के रज़ा पर राज़ी रहते, जो उन्होंने कमाया है। अच्छा, हमारा हर वक्त ना ध्यान इसी तरफ जाता है कि ये बुज़ुर्ग जायदाद ही छोड़ कर जाएंगे तो वो बच्चियों बेचारों के ऊपर जुल्म हो जाएगा। बाज़ दफ़ा कर्ज़ भी होता है, तो वो कर्ज़ कौन अदा करेगा? वो कर्ज़ के लिए भी शरीयत ने असूल रखे हैं। तो ये जो है ना रिश्तेदार, जिनको हम असबा कहते हैं इस्तिलाह में, कि जो विरासत को लेते हैं, 2/3 बेटियों का था, 1/3 चचा का था। और बहुत सारे माली मामलात हैं जो इन असबा के ज़िम्मे हैं। मसलन कत्ल ख़ता अगर हो जाए तो उसमें वो अपने कज़न से हेल्प लेगा, ज़िंदगी में उन कज़न से लेकर पैसा तो अदायगी करेगा। तो शरीयत ने जहाँ हुकूक दिए हैं वहाँ फ़राइज़ भी रखे हैं, लिहाजा इनको ऐसा करना कतन जायज़ नहीं था कि वो सारी जायदाद बेटियों को दे जाते और चचा को उनके 1/3 से महरूम करते। बच्चियां परेशान हैं, अब क्या होना चाहिए? अब अगर बच्चियां चाहती हैं कि उनके वालिद के साथ उसने सलूक हो जाए, उनके वालिद पर कोई सख्ती ना आए, तो वो 1/3 अपने चचा को दे दें। ठीक है, ठीक है। ले जी, एक लाइव कॉलर है मोहम्मद मुआविया साहब, हमारे रेगुलर कॉलर हैं ये। वैसे डेली कॉल आ जाती है इनकी, माशाल्लाह कमाल कैसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कॉल करने का सब की हाल है जी? ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हज़रत साहब ने मेरा बहुत अदब सलाम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी पूछिए क्या पूछिए। सर मेरा ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੂਟ ਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, अच्छा जी।
ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਰੇਟ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ 300 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, 300 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, 200 ਕਰ ਦਈਏ, 250 ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 100 150 ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ देवे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ बरकत देवे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ऐसे खुश रहें, हमारा प्रोग्राम देखते रहें, पसंद करते रहें, सीखते रहें और हमें कॉल करते रहें जो आपने पूछना है। सर 2 क्वेश्चन है। अगर तो वो ये कह रहे हैं ना कि 150-200 रुपये कढ़ाई वाले को दिया और बाकी उनका आने जाने का खर्चा है, उनकी मजदूरी है, तो मजदूरी लेना तो जायज़ है। ठीक है। तो आप अपनी मजदूरी ही वसूल कर रहे हैं, कोई इतना प्रॉफिट तो नहीं है। 300 रुपये दिया तो उसमें से 200 उसको दिए, 100 उन्होंने मजदूरी रखी, कोई बात नहीं, जायज़ है। ये मजदूरी है उनकी, सिलाई के अलावा उनकी मजदूरी है। और अगर उनकी अपनी दुकान पर ही बैठा हो कढ़ाई करने वाला भी, तो ठीक है, फिर भी ठीक है। गाहक से तय हो गया कि भाई हम आपको इतने में देंगे, ठीक है, उतने में उसने अच्छा दे एक दिया। एस्पेक्ट जो दूसरा उसमें मुझे समझ लग रहा था, आप तस्वीर फरमा दीजिएगा कि उनको लग रहा है शायद कि मैंने उससे ये रकम तय कर ली अपने कस्टमर से, आगे मैं कम देता हूँ लेकिन उसमें से मैं बचा के रख लेता हूँ। नहीं, उसने अपना खर्चा डाला है ना, खर्चा डाला वो, आने जाना भी, वो कहते हैं वक्त भी निकालते हैं, आने जाने में भी टाइम और पैसा दोनों लगता है। ठीक है, जायज़ वो है उन्होंने उनके लिए। अपनी उजरत ली है उनसे। ठीक है, और आपको दुआएं दे रहे थे। अल्लाह ताला बरकत दे जी इनको, अल्लाह खुश रखे। माशाअल्लाह। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, पूछते हैं हम ख़वातीन घर में होती हैं, हमें जुम्मे का खुतबा हल्का सा सुनाई दे रहा होता है, क्या हम जुम्मे की पहली और दूसरी अजान के दरमियान ही घर में नमाज ज़ुहर अदा कर लें या फिर मस्जिद में ही खुतबा ख़त्म करने का इंतज़ार करें? बल्कि आप भी बड़ी साहब इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। एक लाइव कॉलर आ गई जी। अशफाक साहब बताइए कौन है, कहाँ से? मोहम्मद इकराम साहब आरिफ वाला से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद इकराम साहब, शुक्रिया कॉल करने का। पूछिए, क्या पूछेंगे आप भाई? जी मोहम्मद इकराम आरिफ वाला से। जी जी, पूछिए पूछिए। जी सर, मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक आदमी है, वो फौत हो जाता है, उसने कर्जा लेना होता है किसी से, तो उसकी औलाद नाफरमान है, तो वो कर्जा उसको देना चाहिए या उसकी औलाद को देना चाहिए या उसकी तरफ से सदका करना चाहिए? अच्छा, अभी हम वैसे इस पे जिक्र कर रहे थे। नहीं नहीं, वो उनको बात और है। अच्छा अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने का। भी जवाब लेते सर। फौत होने वाले का कर्ज था किसी शख्स के जिम्मे जी, अब वो वापस करने वाला सोच रहा है कि औलाद की उनकी नाफरमान थी, हाँ जी, उनको दूं, तो इनको देने का क्या फायदा है, तो बेहतर है कि मस्जिद की तरफ से सदका कर दें। जी, तो ये इख्तियार इनके पास नहीं है, कर्ज लेने वाले का इख्तियार नहीं है। नहीं है, उसको कैसे इख्तियार है? जी ठीक है उसने तो कर्जा देना है जी, और वो कर्जा मैयत की तरफ से अब वो उसकी जायदाद विरासत बन गई है बच्चों की। ओके ठीक है। अब बच्चे फैसला करेंगे कि उन्होंने आपस में बांटनी है या उन्होंने वालिद की तरफ से सदका खैरात करना है। ठीक है, अगर वो नाफरमान है तो ये उनका और उनके रब का मामला है, आपके साथ तो कोई लिंक नहीं है इसका। आपने पैसे लिए थे, मस्जिद की ज़िंदगी में वापस नहीं कर सके, तो अब आपने वापस करने हैं किन को? जो उसके वारिस शरी। तो क्या इन नाफरमान बच्चे बाकी भी विरासत में जितनी जायदाद थी वो तकसीम की है उन्होंने कि नहीं की है, ज़ाहिर है की है। तो ये माल जो था ये भी मैयत के तरके में ही शुमार होगा और वो बच्चे जो हैं उसको विरासत के तौर पर तकसीम करेंगे। और अगर वो पसंद करें कि वालिद की तरफ से सदका करना चाहिए तो सदका कर दें। बड़े साहब पानी लेंगे आप थोड़ा सा? मुझे लग रहा है आप ये पानी लीजिए। एक लाइव कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर हुसैन साहब फैसलाबाद से, फरमाइए। जी सर, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पहले भी काफ़ी देर पहले मैंने कॉल की थी लेकिन वो आपसे बात नहीं हुई ना उस टाइम मेरी। जी जी बोले। तो मैंने उस टाइम भी ये सवाल किया था कि कारी साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को माल देना है तो ये ना देखो वो क्या कर रहा है, यानी कि कोई गरीब, हम देते हैं ज़कात सदका को देते हैं तो वो गरीब है तो हम कहते हैं कि भाई उसे माल दे रहे हैं कि ये नहीं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तनवीर साहब। वाल जी अब बोलिए। तंजील नाम है मेरा, तंजील। अच्छा जी, अच्छा सर, हम कहते हैं कि उससे ये ना देखें कि वो बंदा क्या करता है क्या नहीं करता, क्या काम है उसका, उसके मतलब कोई जानकारी ना दे, बस अल्लाह के रास्ते में आप दे दें। जी जी। लेकिन सवाल ये है सर कि अगर वो बंदा अल्लाह ना करे भी मसलन जनाई हो या वो शराब वगैरह पीता हो, फजूल कामों में पैसे लगाता हो, लेकिन उसके माली हालात जो हैं वो है गरीब, जी, तो फिर उसका क्या हल है?
اسے چپ کر کے بس زکات دے دیں کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, دے رہے ہیں ہم اللہ کے راستے میں, تو وہ کسی غلط کام میں پیسے لگا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ابھی جواب لیتے ہیں. تنزیل صاحب تھے ہمارے ساتھ فیصل آباد سے. سر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا پچھلی امتوں کا. ایک بندے نے رات کے اندھیرے میں اللہ سے وعدہ کیا کہ آج رات میں صدقہ کروں گا, جی, اور چپکے سے ایک بندے کے ہاتھ میں صدقے کے پیسے دے کے فٹافٹ گھر واپس آ گیا. جی, صبح مشہور ہوا کہ یار رات کو ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک مالدار بندے کے ہاتھ میں پیسے رکھ کے چلا گیا ہے, اور وہ مالدار کہتا ہے بھائی میں تو خود لوگوں کو زکات دینے والا ہوں, مجھے کون دے گیا. جی, اب وہ بندہ پشیمان ہوا, اللہ میں نے تو کسی غریب کو دینے تھے, تو یہ تو چپکے سے اس لیے دے رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہ لگے, میرا صدقہ خفیہ رہے. اگلے دن گیا تو کسی چور کے ہاتھ میں دے کے, وہ چوری کرنے جا رہا تھا, چور کو دے کے آ گیا. صبح مشہور ہو گیا, غلط بندہ ہو گیا. پھر صبح مشہور ہو گیا, وہ چور کو کچھ صدقہ دے گیا. اچھا. تیسرے دن پھر صدقہ کی نیت کر کے گیا تو پھر ایک بدکارہ عورت کے ہاتھ میں رکھ کے چلا گیا. پھر مشہور ہو گیا وہ کہ بدکارہ کو رات کو صدقہ دے گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممکن ہے کہ وہ مالدار جس کو صدقہ ملا وہ بھی آگے اس کو ترغیب ہو اور وہ بھی صدقہ دے. ممکن ہے چور اس صدقے وجہ سے چوری سے روک جائے گی, یار دیکھو لوگ تو رات کے اندھیرے میں نیکیاں کر رہے ہیں, میں کدھر جا رہا ہوں. ممکن ہے کہ بدکارہ اپنی اس برائی سے باز آ جائے. تو یہ ایک طرف یہ ہے کہ ہمیں کنفرم ہو کہ یہ شخص بدکار ہے, زانی ہے, شرابی ہے, اور اس آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ یہ غلط کاموں پر لگائے گا تو مت دیں. ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے غریب تو اس کو دے دیں, یا آپ کے پاس دو لوگ ہوں, ایک غریب آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے, اللہ کا شکر گزار بندہ ہے, لیکن اس کے حالات خراب ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی ہے جو بے نماز بھی ہے, جو شراب بھی پیتا ہے, جو بدکار بھی ہے. تو دونوں میں ترجیح کس کو ہوگی کہ جو بندہ نمازی پرہیزگار ہے لیکن غریب آدمی, آپ اس کو دیں. کوشش کریں کہ آپ کی زکوٰۃ کسی ایسے مستحق پر جائے جو زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو اور اللہ کا شکر گزار بھی ہو. ایسے بندے کو نہ دیں جس کا آپ کو کنفرم ہو, اور اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے, آپ کو صرف یہ پتا کہ یہ غریب ہے, اندر خانے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے, آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیم بھٹی صاحب, وہ ایک انتظار والا جو کویسچن تھا وہ اس کو انتظار کرواتے ہیں, پھر ابھی نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. تو میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یارہ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور ہمیں کھلے بازوں سے ویلکم کرنے کا بھی سر آپ کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. مفتی صاحب آپ کہنے کا شکریہ, اور ایک شکریہ میں نے آپ کو اور بھی ادا کرنا ہے. آج آپ نے مجھے راستہ اور بتایا کہ جہاں پہ ٹریفک اتنی نہیں مل سکتی. الحمدللہ, آپ ٹرائی کریں, اچھا انشاءاللہ ہم ویسے بھی آپ کے کہے کو عمل کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں آپ کے بھی آنے کی. جزاکم اللہ خیر. لیں جی, پروگرام ابھی جاری ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں سیگمنٹ اب جو دکھانا ہے آپ کو وہ ہے جادو جنات کے حوالے سے. تو ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.